नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। इनसाइड न्यूज के नए प्रोग्राम के साथ मैं हूं इब्राहिम राजा और आज हम आपको बताएंगे कि आसिफ अली जरदारी पर अचानक क्या क़यामत टूट पड़ी, एक हंगामी नौयत का एक्शन क्यों किया गया, शहबाज शरीफ की इजरायली तैयारे में मुबैना मुलाकात के मुतल्लिक अब क्या बहुत बड़ा और हसास नौयत का इंकशाफ हुआ है, सुहेल वड़ाइच साहब की एक खबर पर किस किस्म का सियासी तूफान खड़ा हो गया, आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से जुड़ी एक अहम और इंतहाई हसास नौयत की खबर क्या है और इमरान खान साहब ने आज के दिन में क्या बहुत बड़ा सरप्राइज दिया है। हमारे जिन दोस्तों ने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उनसे हम कहेंगे कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि उन्हें अहम मालूमात बर वक्त मिलती रहें। अब वापस आते हैं आज के मौजू पर और सबसे पहले आपको सीनियर सहाफी सुहेल वड़ाइच साहब की एक खबर के मुतल्लिक आगाह करते हैं। इस एक खबर से पाकिस्तान की सियासत में एक बहुत बड़ा तूफान खड़ा हो गया है। सुहेल वड़ाइच साहब चंद दिन पहले मियां नवाज शरीफ से मिलने के लिए लंदन पहुंचे थे और उन्हें अपने मीठे अंदाज से अंदर की खबर निकालने का फन भी आता है और इससे पहले वो वाज़े तौर पर यह भी कह चुके हैं कि ज़िमनी इलेक्शन में नून लीग और पीडीएम की बदतरीन शिकस्त के बाद अब एक ही रास्ता बचा है कि हंगामी तौर पर अगला इलेक्शन करवा दिया जाए। लेकिन अब सुहेल वड़ाइच साहब की जो मियां नवाज शरीफ के साथ लंदन में मुलाकात हुई उसके बाद सुहेल वड़ाइच साहब ने एक तहलका खेज किस्म की खबर दी जो शहबाज शरीफ पर क़यामत बनकर टूटी है। शहबाज शरीफ तसव्वुर भी नहीं कर सकते थे कि मियां नवाज शरीफ की रिहाइशगाह से इस किस्म की खबर आ सकती है। इस खबर के दो अहम तरीन नुकात आपको मुख्तसरन बताते हैं। अब ये जो खबर है इसके पहले नुक्ते में सुहेल वड़ाइच साहब ने यह बताया कि उनकी लंदन में मियां नवाज शरीफ से मुलाकात हुई और सुहेल वड़ाइच साहब का कहना था कि मियां नवाज शरीफ नून लीग की हुकूमत की माशी पॉलिसियों से बिल्कुल भी मुतमईन नहीं है। और उसके बाद एक बड़ी ब्रेकिंग न्यूज सुहेल वड़ाइच साहब ने दी और उनका यह कहना था कि मियां नवाज शरीफ वजीर खजाना मिफ्ता इस्माइल से नाराज हैं। मिफ्ता इस्माइल की कारकर्दगी पर मुकम्मल तौर पर अदम इत्मीनान का इजहार किया मियां नवाज शरीफ ने। लेकिन इसी खबर के दूसरे हिस्से में एक बहुत बड़ा इंकशाफ किया गया। यह खबर जियो न्यूज पर भी चली और जंग अखबार में भी छपी है। इस खबर के दूसरे हिस्से में बताया गया कि मियां नवाज शरीफ ने सुहेल वड़ाइच साहब से यह कहा कि मैंने तो पहले भी बार बार ये कहा था कि हुकूमत ना लें और इलेक्शन की तरफ जाएं। यानी एक साजिश के जरिए जब इमरान खान साहब की हुकूमत पीडीएम गिरा चुकी थी तो उसके बाद मियां नवाज शरीफ का अब यह मौकफ सामने आया है कि वो चाहते थे कि उस वक्त पीडीएम हुकूमत में ना आए बल्कि अगले इलेक्शन की जानिब जाए। उसके बाद सुहेल वड़ाइच साहब ने यह भी बताया कि ऐसा लगता है कि मियां नवाज शरीफ ने इसहाक डार की वापसी के हवाले से जहन साजी कर ली है। उन्होंने अपना जहन बना लिया है और मियां नवाज शरीफ ये चाहते हैं कि अगर वो कोई माशी पॉलिसी बनाएं तो ये माशी पॉलिसी इसहाक डार के जरिए बने। इसके अलावा सुहेल वड़ाइच साहब ने यह खबर भी दी कि मिफ्ता इस्माइल पर इस वक्त मियां नवाज शरीफ एतमाद करने के लिए तैयार नहीं है और वो ये समझते हैं कि मिफ्ता इस्माइल को माशी पॉलिसियों का इतना इल्म नहीं है जितना कि मईशत को चलाने के लिए होना चाहिए। लेकिन उसके बाद सुहेल वड़ाइच साहब की इस खबर का जो तीसरा नुक्ता था यह इंतहाई अहमियत का हामिल था और इस तीसरे नुक्ते में सुहेल वड़ाइच साहब ने यह कहा कि मियां नवाज शरीफ ने मुझे एक मैसेज दिया और बार बार मुझे यह कहा कि आपने मेरा यह मैसेज पहुंचाना है। और सुहेल वड़ाइच साहब के अल्फाज के मुताबिक मियां नवाज शरीफ ने मुझे बार बार यह कहा कि आप जाकर शहबाज शरीफ से मुलाकात करें, शहबाज शरीफ को मेरा पैगाम पहुंचाएं और उन्हें यह कहें कि हुकूमत की माशी पॉलिसियों पर गौर किया जाए। शहबाज शरीफ को चाहिए कि वो माशी पॉलिसियों के हवाले से खुद आवाम को एतमाद में लें। लेकिन इसी खबर का चौथा नुक्ता बहुत ज्यादा अहम और बहुत हसास भी है। अब सुहेल वड़ाइच साहब का कहना यह था पाकिस्तान में मियां नवाज शरीफ की वापसी के हवाले से एक आप कह लें कि बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज सुहेल वड़ाइच साहब ने इस खबर में दी और उनका कहना यह था
کہ لندن میں میاں نواز شریف کی واپسی کے حوالے سے ایک مخصوص قسم کی سوچ پروان چڑھ رہی ہے، اور وہ سوچ یہ ہے کہ میاں نواز شریف جب واپس آئیں تو ان کو محفوظ واپسی کی ضمانت ملے۔ میاں نواز شریف جیل جائے بغیر مقدمات کا سامنا کرنا چاہتے ہیں، یعنی جب وہ آپ واپس آئیں تو ان کو جیل نہ جانا پڑے، اور میاں نواز شریف یہ سمجھتے ہیں کہ جیل جانا کوئی اچھی حکمت عملی نہیں ہوگی، اور جب جیل کا معاملہ ختم ہو جائے گا تو اس کے بعد پھر میاں نواز شریف کو واپس آنا چاہیے۔ اس کے بعد اسی خبر میں یہ بتایا گیا کہ میاں نواز شریف یہ سمجھتے ہیں کہ حکومت تو ان کی پارٹی کی ہے، لیکن عدالت ان کے کیسز نہیں سن رہی، حکومت چل تو رہی ہے لیکن میاں نواز شریف کے جو معاملات ہیں، یعنی ان کی نااہلی سے جڑے جو معاملات ہیں، ان کے مقدمات سے جڑے جو معاملات ہیں، وہ جوں کے تو ہیں، اور میاں نواز شریف اب بھی یہ سمجھتے ہیں کہ ان کے پاکستان آنے کی کوئی حتمی تاریخ اب تک نہیں دی جا سکتی، یہ طے نہیں کیا جا سکتا کہ میاں نواز شریف کس تاریخ کو پاکستان آئیں گے۔ اس کے بعد سہیل وڑائی صاحب نے اسی خبر میں یہ بھی بتایا کہ میاں نواز شریف مریم نواز سے بہت مطمئن ہیں، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ میں جو بھی ڈائریکٹیوز دیتا ہوں، جو ہدایات دیتا ہوں، مریم نواز ان ڈائریکٹیوز کو فالو کرتی ہیں۔ اور پھر سہیل وڑائی صاحب نے اپنی اس نیوز سٹوری میں ایک اندر کی خبر یہ بھی دی کہ میاں نواز شریف اور مریم نواز تو ایک پیج پر ہیں، لیکن شہباز شریف اور ان کی حکومت الگ پیج پر ہیں۔ اس خبر کے مطابق میاں نواز شریف اور شہباز شریف کے درمیان شدید قسم کے اختلافات ہیں، اور یہ اختلافات ایک حقیقت ہے۔ اب اسی خبر کے بعد مریم نواز کی ایک فون کال کے متعلق بھی ایک تباہ کن قسم کی خبر آ گئی۔ یہ ایک بہت ہی عجیب و غریب قسم کی خبر ہے، کیونکہ مریم نواز نے جب یہ خبر لندن سے سامنے آئی تو اس کے بعد اپنے 2 کارندوں کو فون کیا۔ یہ دونوں کارندے مریم نواز کے انتہائی قریب سمجھے جاتے ہیں۔ شہباز شریف کو اب اس کال کے متعلق بہت ہی حساس نوعیت کی معلومات ملی ہیں، کیونکہ شہباز شریف نے اس پورے معاملے کو انٹیروگیٹ کروایا تھا، اور اب پتہ یہ چلا کہ مریم نواز کے یہ جو 2 کارندے تھے، ان کو مریم نواز نے فون کیا، اور فون کرنے کے بعد یہ کہا کہ آپ شہباز شریف پر حملہ کر دیں۔ جی ہاں، مریم نواز نے اپنے 2 کارندوں کو کہا کہ آپ شہباز شریف پر حملہ کریں، اور اس کے بعد پھر عابد شیر علی اور طلال چودھری نے باقاعدہ پریس کانفرنس کی۔ عابد شیر علی میاں نواز شریف کے مریم نواز کے رشتہ دار ہیں، جبکہ طلال چودھری کے متعلق جاننے والے جانتے ہیں کہ وہ مریم نواز کے کتنے قریب ہیں۔ اب ان دونوں نے پریس کانفرنس کی اور شہباز شریف کے خلاف بغاوت کر دی۔ اس پریس کانفرنس میں انہوں نے شہباز شریف کے لیے اور مفتاح اسماعیل کے لیے انتہائی سخت نوعیت کے الفاظ استعمال کیے، اور یہ کہا کہ شہباز شریف کی حکومت کی جو معاشی پالیسیاں ہیں، یہ نون لیگ کو مکمل طور پر ڈبو رہی ہیں۔ لیکن اس میں اب حقیقت یہ ہے کہ اس وقت شریف برادران جو ہیں، یہ گڈ کاپ بیڈ کاپ کا کھیل کھیل رہے ہیں۔ اندر سے دونوں بھائی ایک ہیں۔ اصل میں مریم نواز اور میاں نواز شریف اس وقت اس حکومت کی جو ناکامیاں ہیں، اس حکومت نے جو مہنگائی کا قہر عوام پر نازل کیا ہے پچھلے 4 ماہ میں، اور جس طرح سے اس حکومت کو عوامی غیظ و غضب کا سامنا کرنا پڑا ہے ضمنی الیکشن میں بھی، اس کے بعد جو خان صاحب کے تاریخی جلسے ہوئے، تو اب یہ مریم نواز اور میاں نواز شریف کی کوشش ہے کہ ایک ڈرامہ کیا جائے، اور یہ ڈرامہ رچایا جائے کہ ہم تو شہباز شریف کی معاشی پالیسیوں سے خوش نہیں ہیں، تاکہ میاں نواز شریف اور مریم نواز کا جو بچا کچا ووٹ بینک ہے اس کو کسی طرح بچایا جا سکے۔ لیکن جو پاکستانی عوام ہیں ان کو یہ پتا ہونا چاہیے کہ یہ دونوں بھائی اس وقت ایک ڈرامہ کر رہے ہیں۔ لیکن یہاں پر شہباز شریف کی اسرائیلی طیارے میں ایک مبینہ خفیہ ملاقات کے متعلق بھی اب ایک تباہ کن قسم کی تصویر سامنے آئی ہے۔ یہ تصویر اس وقت سوشل میڈیا پر وائرل بھی ہے، اور اسے شہباز شریف کی اسرائیلی طیارے کے اندر ایک خفیہ ملاقات کے متعلق ایک مبینہ ثبوت کے طور پر بھی پیش کیا جا رہا ہے، کیونکہ یہ جو خبر ہے اور اس خبر سے جڑی جو تصویر ہے، یہ تصویر اور خبر کسی پاکستانی صحافی نے شیئر نہیں کی۔ یعنی ایسا نہیں ہے کہ یہ کسی پاکستانی صحافی کی خبر ہو تو اس کے اوپر پھر یہ پی ڈی ایم کی جو حکومت ہے
وہ یہ ایکسکیوز بنائے کہ یہ پاکستانی صحافی اس کا کوئی ٹلٹ تحریک انصاف کی جانب ہے یا یہ کوئی نون لیگ کا مخالف صحافی ہے، بلکہ یہ خبر اور یہ تصویر شیئر کی ہے ایک اسرائیلی صحافی نے جو اسرائیل کے ایک بہت بڑے اخبار کے ایڈیٹر ان چیف ہیں، اور انہوں نے اب شہباز شریف کی مبینہ طور پر دوحہ ایئرپورٹ پر اسرائیلی طیارے کے اندر ایک خفیہ ملاقات کے متعلق خبر دی اور ایک تصویر بھی شیئر کی، اور اس خبر میں بتایا یہ گیا کہ شہباز شریف منگل کو J756 طیارے پر دوحہ پہنچے، اور ان کے دوحہ پہنچنے کے بعد اگلے دن یعنی بدھ کو اسرائیلی خفیہ ایجنسی موساد کا ایک خصوصی مشن جیٹ جو ہے یہ NA467 اس کا نمبر بتایا گیا، یہ اسرائیل سے دوحہ پہنچا۔ یعنی جس دن شہباز شریف دوحہ پہنچتے ہیں اس کے بعد اگلے دن اسرائیلی ایجنسی موساد کا ایک جیٹ طیارہ پہنچتا ہے دوحہ۔ اس کے بعد اسی خبر میں یہ بھی بتایا گیا کہ اسرائیلی طیارہ تقریباً 9 گھنٹے تک اسی ایئرپورٹ پر پارک رہا جہاں پر شہباز شریف کا طیارہ پارک کیا گیا تھا۔ یہ دونوں طیارے 9 گھنٹے تک بالکل ایک دوسرے کے قریب کھڑے رہے، اور یہ جو پوری معلومات تھیں یہ ہوائی جہاز کی آپ جو کہتے ہیں کہ ٹریکنگ جو ہوتی ہے، اور اسی طرح جو سیٹلائٹ تصاویر ہیں ان سے یہ معلومات حاصل کی گئیں۔ یہ جو اسرائیلی صحافی ہیں ان کے اس ٹویٹ کا سکرین شاٹ آپ اس وقت ہماری سکرین پر بھی دیکھ سکتے ہیں، اور انہوں نے یہ سیٹلائٹ تصاویر شیئر کی ہیں۔ اب اس پر شیریں مزاری نے یہ سوال اٹھایا ہے کہ شہباز شریف یہ جواب دیں اور پاکستان کا دفتر خارجہ یہ جواب دے کہ پاکستان کی تو یہ پالیسی ہے کہ وہ اسرائیل کو تسلیم نہیں کرتا، تو کیا یہ جو اسرائیلی صحافی نے سٹوری شیئر کی ہے اس کے اوپر اب یہ امپورٹڈ حکومت وضاحت دے کہ کیا شہباز شریف کی اسرائیلی حکام سے ملاقاتیں ہوئی ہیں۔ لیکن یہاں پر عمران خان صاحب کے متعلق بھی اسلام آباد ہائی کورٹ سے ایک بڑی خبر آئی ہے۔ یہ ایک بڑی بریکنگ نیوز ہے کیونکہ آج اسلام آباد ہائی کورٹ سے جس قسم کی خبر آئی ہے اس سے انصاف کا جنازہ نکل گیا ہے، اور اسلام آباد ہائی کورٹ کے حکم پر اب عمران خان صاحب کو توہین عدالت کا ایک شو کاز نوٹس باقاعدہ طور پر ارسال کر دیا گیا ہے۔ یہ نوٹس رجسٹرار آفس کی جانب سے عمران خان صاحب کی رہائش گاہ پر بھجوایا گیا ہے، اور اس نوٹس میں کہا یہ گیا ہے، آپ ذرا الفاظ سنیں۔ اس نوٹس میں یہ کہا گیا کہ عمران خان صاحب نے خاتون جج کے بارے میں توہین آمیز الفاظ استعمال کیے، خاتون جج کے بارے میں دھمکی آمیز تقریر کی، اور انہوں نے تقریر اس وقت کی جب ایک کیس اسلام آباد ہائی کورٹ میں زیر سماعت تھا۔ اس کے بعد اس شو کاز نوٹس میں یہ الفاظ استعمال کیے گئے کہ عمران خان نے توہین آمیز اور دھمکی آمیز تقریر من پسند فیصلے لینے کے لیے کی، اور انہوں نے تقریر کے ذریعے انصاف کی راہ میں رکاوٹیں ڈالنے کی کوشش کی، اور اب عمران خان 31 اگست کو پیش ہو کر یہ بتائیں کہ کیوں نہ ان کے خلاف توہین عدالت کی کارروائی کی جائے۔ لیکن یہاں پر ایک تباہ کن قسم کی اب ویڈیو وائرل ہو گئی ہے۔ یہ ویڈیو اس وقت سوشل میڈیا پلیٹ فارمز پر وائرل ہے، اور اگر آپ ٹویٹر پر جا کر دیکھیں تو آپ کو پتا چلے گا کہ اسی ویڈیو کے متعلق ٹویٹر پر اب ایک ٹرینڈ بھی چل رہا ہے۔ اب جس وقت یہ ویڈیو وائرل ہوئی این اس وقت پشاور ہائی کورٹ سے ایک عجیب و غریب قسم کا فیصلہ آ گیا، اور وہ فیصلہ یہ تھا کہ پشاور ہائی کورٹ نے پی ڈی ایم کی قیادت کے خلاف جو مقدمات درج کرنے کے حوالے سے خیبر پختونخوا حکومت کا فیصلہ تھا اس کو معطل کر دیا۔ اب یہ جو فیصلہ آیا ہے پشاور ہائی کورٹ کی جانب سے، یعنی پی ڈی ایم کی قیادت پر مقدمات درج کرنے کا جو ایک حکم نامہ جاری کیا تھا خیبر پختونخوا کی حکومت نے، اس کو جو پشاور ہائی کورٹ نے معطل کیا ہے، تو اس پر اب عمران خان صاحب کا ایک ہنگامی رد عمل آیا ہے۔ تحریک انصاف کا ایک ہنگامی اجلاس ہوا، اور اس کے بعد اس اجلاس کا جو ایک نکاتی ایجنڈا تھا اس کے بعد یہ ایک اعلان کیا گیا تحریک انصاف کی جانب سے، اور یہ رد عمل دیا گیا کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے نزدیک اداروں کے خلاف بیان اتنا سنگین معاملہ ہے کہ عدالت نے شہباز گل جو کہ زیر حراست تھے ان پر تشدد جیسے سنگین الزام کو نظر انداز کر دیا۔ اس کے بعد تحریک انصاف کی قیادت نے کہا کہ پاکستان میں عدالتی نظام حیران کن تفریق کا شکار ہے، کیونکہ اسلام آباد ہائی کورٹ نے تو شہباز گل کو
دوبارہ سے پولیس کے حوالے کرنے کا حکم دیا، لیکن وہی پشاور ہائی کورٹ، یعنی ایک طرف اسلام آباد ہائی کورٹ، دوسری جانب پشاور ہائی کورٹ، ایک جیسے مقدمات، شہباز گل کے مقدمے میں کوئی ثبوت موجود نہیں تھا، پی ڈی ایم کے رہنماؤں کے خلاف شواہد موجود تھے، ویڈیو ایویڈنس موجود تھا کہ انہوں نے فوجی قیادت کو دھمکیاں دیں، چیف جسٹس کو دھمکیاں دیں، لیکن ویڈیو ایویڈنس ہونے کے باوجود پشاور ہائی کورٹ نے پی ڈی ایم کے قیادت کے خلاف جو مقدمات درج کرنے کا فیصلہ کیا گیا تھا اس کو معطل کر دیا۔ اب اسلام آباد ہائی کورٹ اور پشاور ہائی کورٹ کے فیصلوں میں اتنا تضاد کیوں ہے؟ لیکن دوسری جانب آصف علی زرداری کی گرفتاری کے متعلق بھی ایک بڑی اور اہم نوعیت کی خبر آئی ہے، اور یہ خبر اس وقت آئی جب بنی گالہ میں ایک بڑی مسٹیریس قسم کی ایکٹیویٹی ہوئی، ایک انتہائی پراسرار نوعیت کی سرگرمی ہوئی، کیونکہ عمران خان صاحب جو سیلاب سے متاثرہ افراد ہیں ان کی مدد کے لیے متاثرہ علاقوں کے دورے پر گئے تھے، لیکن پیچھے بنی گالہ میں ایک اور آپریشن کرنے کی کوشش کی گئی۔ اس دوران یہ اطلاعات بھی آئیں کہ اسلام آباد پولیس اور پنجاب پولیس بنی گالہ میں آمنے سامنے آ سکتی ہے، کیونکہ رانا ثناء اللہ نے عمران خان صاحب کی گرفتاری کے لیے ایک اور گھناؤنا آپریشن پلان کیا ہوا ہے۔ لیکن اس پوری صورتحال میں اب ایک جوابی آپریشن کیا گیا ہے تحریک انصاف کی حکومت کی جانب سے خیبر پختونخوا میں، کیونکہ ایک طرف تو جو تحریک انصاف کی قیادت ہے اس کے خلاف مقدمات درج کیے جا رہے تھے، اور اب جو جوابی آپریشن کیا گیا ہے کے پی میں اس کے متعلق بتایا گیا ہے کہ ڈیرہ اسماعیل خان میں آصف علی زرداری، میاں نواز شریف، فضل الرحمان اور پی ڈی ایم کے جو دیگر رہنما ہیں ان کے خلاف باضابطہ طور پر مقدمات درج کر لیے گئے ہیں، اور یہ جو مقدمات ہیں ان کے تفصیل کے میں یہ بتایا گیا کہ یہ ایڈیشنل اسسٹنٹ کمشنر ریونیو منیر احمد کی مدعیت میں درج کیے گئے ہیں، اور اس میں ڈیرہ اسماعیل خان کے تھانہ چھاؤنی میں پاکستان پینل کوڈ کی دفعات کے تحت یہ مقدمات درج کیے گئے ہیں۔ انتہائی سنگین الزامات ہیں، اور پی ٹی آئی کی قیادت کا کہنا ہے کہ ہم ان مقدمات میں اب آصف علی زرداری سمیت پی ڈی ایم کی دیگر قیادت کی گرفتاریاں بھی کریں گے۔ اگلے پروگرام تک کے لیے خدا حافظ۔